बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम अलकलाम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट मोहम्मद शुएब रज़ा। नाज़रीन किराम, ये प्रोग्राम जो सिटी न्यूज़ नेटवर्क और इदारा फ़िक्र जदीद के इश्तराक से शुरू किया गया, इसके पहले हिस्सा में हम कुरान करीम की कुछ आयात को समझने की कोशिश करते हैं और दूसरे हिस्सा में अपने आहद के नुमाइंदा सियासी, समाजी, मजहबी मौज़ूआत पर पैदा होने वाले सवालात के जवाबात एक नए नुक्ता नज़र से जानने की कोशिश करते हैं। हस्ब साबिक हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं जनाब मोहम्मद अमानत रसूल साहिब। हमारे साथ बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मेरी मुआवनत के लिए मौजूद है जनाब यूनुस साहिब। थैंक यू सो मच यूनुस साहिब। यूनुस साहिब एक बाइकर हैं, घूमने का शौक़ है, आज हमारे साथ मौजूद है। इंशाल्लाह इनके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। नाज़रीन किराम, आपकी स्क्रीन पे हमारा व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, आप अपने सवालात उस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। हम इंशाल्लाह आपके सवालात को ज़रूर एड्रेस करेंगे। हमारे साहब, हम सूरतुल आराफ की आयात का मुताला कर रहे थे और आयत नंबर 148 तक हमने बात मुकम्मल कर ली थी। उससे आगे अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आयत नंबर 148 से मैं अपनी बात को शुरू करना चाहूँगा, अगरचे हमने कल इस पर बात की थी। आपने एक प्रोग्राम में बात ये की थी कि माशरे में एक शख्स होता है जो लोगों को गुमराह करता है, भटकाता है और लोग उसके पीछे चल पड़ते हैं। जी, आपने ये बात सामरी के पस मंज़र में आपने की थी, लोग उसके पीछे चले। तो मैं यहाँ पे ये ज़िक्र करता चलूँ कि यहाँ जो हमारे सामने ये दो आयात 148 और 149, जब हम इन दो आयात को अपने सामने रखते हैं तो हमें ये मालूम होता है कि एक तबका तो वो था कि जो बिल्कुल आंखें बंद करके सामरी के पीछे चल पड़ा और आखिरी वक्त तक वो चलता रहा। एक तबका तो वो हो गया। एक तबका जो हमें मालूम होता है वो तबका है कि जो कुछ देर के लिए तो चला, लेकिन जब उन्होंने कोई अक़ली दलील या मुशाहिदाती कोई दलील नहीं पाई तो फिर उनको अपने इस रवैये पर पशेमानी हुई। सही, एक तबका तो ये हो गया। तो ये माशरे में इसी तरह लोग होते हैं कि एक तबका तो वो होता है कि जो बिल्कुल आंखें बंद करके ईमान ले आता है, यकीन कर लेता है और बिल्कुल नहीं समझने की कोशिश करता कि सच क्या है, झूठ क्या है। लेकिन एक तबका होता है कि जो शुरू में चलता तो है साथ, लेकिन अपनी आंखें बंद नहीं रखता, यानी वो दलाइल देखता है कि आया कि इसमें कोई दलील है, कोई ऐसी बात है कि जो मानी जाए तो फिर उसके बाद तस्लीम करता है या फिर रद्द चीज़ों को देखने की कोशिश करता है। तो ये तीन किस्म के लोग होते हैं। एक किस्म दूसरी भी होती जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम है, जैसे हज़रत हारून है। अब उन्होंने तो बिल्कुल ही पहले दिन से ही शिर्क का तो शायबा और गुंजाइश ही नहीं है ना किसी सूरत में भी, तो उन्होंने तो पहले दिन से ही उसके ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की और उसको शिर्क करार दिया। ये एक और तबका होता है। ये भी बड़े महदूद लोग होते हैं ऐसे कि जो पहले दिन से ही अला वजिल बसीरत चीज़ को तस्लीम करते हैं या चीज़ का इनकार कर देते हैं। अब हम यहाँ से बात को शुरू करते हैं कि आयत नंबर 148 जो है, इसमें जो ये फरमाया ना कि जसदल्लहु खुवार, कि वो एक जिस्म बनाया और एक पुतला बनाया और उसमें से आवाज़ पैदा होती। अब वो हवा गुज़रती थी, अब वो आवाज़ भां भां की आवाज़ थी। अब वो जो जिन में थोड़ा सा शऊर था, अकल थी, उन्होंने सुना कि भाई ये क्या आवाज़ है कि भां भां की आवाज़ आती, कि इसी की बुनियाद पर ही हम इसको अपना खुदा मान लें, माबूद मान लें। तो अब देखिए कुरान पाक ने क्या कहा कि अलम जराओ, क्या उन्होंने नहीं देखा, अन्नहु ला युकल्लिमुहुम वला यहदीहिम सबीला, कि वो ना इनसे बोलता है और ना कोई राह दिखाता है, कोई रहनुमाई भी नहीं करता, कोई बात भी नहीं करता। तो ये कैसा माबूद है। अब इन्होंने ये देखा, ये यानी वो तबका कि जो किसी हद तक समझदार तबका है। अब उसका ज़िक्र आगे अल्लाह पाक फरमाता है, वलम्मा सुक़िता फ़ी अयदीहिम, कि जब उनको शर्मिंदगी हुई, पशेमानी हुई और जब वो पछताए। ये जो अरबी ज़ुबान में सुक़िता फ़ी अयदीहिम है, ये ऐसे ही जैसे कोई चीज़ आपके सामने गिर गई। तो सामने गिरने से मुराद ये होता है कि आपने कोई अमल किया, कोई काम ऐसा किया, कोई फ़ेल सरंजाम दिया, तो उसका नतीजा एक चीज़ आपके सामने आ गई, तो फ़ौरी तौर पर यह तबका इसने पशेमानी का इजहार किया। वराऊ अन्नहुम क़द दल्लू, और इन्होंने महसूस किया कि वो गुमराही में पड़ गए। उन्होंने देखा, महसूस किया, उन्होंने जान लिया कि वो तो गुमराही में पड़ गए, तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। अब उन्होंने अल्लाह की बारगाह में कहा, अर्ज़ की, क़ालू ला इल्लम यरहमना रब्बुना व यग़फ़िर लना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन,
کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ کیا اور ہمیں نہ بخشا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. صحیح. یعنی یہاں پہ آپ یہ دیکھ لیجئے کہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ان کو اس اپنی حرکت کے بعد کچھ اندازہ ہو گیا کہ بھئی غلطی ہوئی ہے, غلط کام کیا ہے, یہ عقیدہ اور یہ جو عمل سر انجام دی یہ بالکل غلط ہے. اس سے ان کو شرمندگی ہوئی. اب اس کے بعد پھر آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس لوٹے اور پھر لوٹنے کے بعد آگے اس کا بیان ہوتا ہے. صحیح. مولانا صاحب میں یہاں ایک چیز پوچھنا چاہوں گا. آپ نے بیان کیا کہ جو بچڑا تھا اس کے اندر سے آواز آتی تھی اور وہ ہوا کے گزرنے کی آواز تھی. مثال کے طور پہ ایک طرف سے ہوا داخل ہو رہی ہے, دوسری طرف سے نکل رہی ہے تو آواز آتی ہے. لیکن ہمارے ہاں ایک قضیہ اور ایک کہانی یہ بھی ہے کہ سامری نے جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کی مٹی لی اور پھر اس کو اس بچڑے کے منہ میں رکھا اور پھر وہ بولنا شروع ہو گیا. یہ ہماری مختلف تفاسیر کے اندر یہ چیز ملتی ہے. آپ کی اس پہ کیا رائے ہے؟ دیکھیے یہ اتنا اہم مسئلہ ہے شریعت اسلامیہ میں, اللہ کے دین میں اتنا اہم مسئلہ ہے توحید کا, شرک کا. بے شک. اگر کوئی ایسی بات اس حوالے سے ہوتی تو اس کی وضاحت قرآن مجید میں کر دی جاتی. سامری کے حوالے سے, اس کے شرک کے حوالے سے, تو قرآن مجید اس حوالے سے خاموش ہے. باقی جو کچھ بھی بیان کیا جاتا ہے ان کی حیثیت روایات کی ہے, یا وہ اسرائیلی روایات ہیں یا وہ سنی سنائی باتیں ہیں کہ جن کو ہمارے مفسرین نے اپنی کتابوں میں جگہ دے دی ہے. تو جو انہوں نے بیان کیا وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اوتھینٹک اور مستند ہو. ہمیں اس کو پرکھنا ہے, اس کو جانچنا ہے, ہمیں اس کو دیکھنا ہے. صحیح. ایک اور چیز میں پوچھنا چاہوں گا. آپ نے ابتدا میں جب اپنی گفتگو کا ابھی آغاز کیا تو آپ نے کہا کہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جس کے پیچھے قوم لگ جاتی ہے اور وہ پھر گمراہی کی طرف چلے جاتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ جب عقیدے کی, ایمان کی بات آتی ہے تو وہاں پہ بھی بغیر سوچے سمجھے غیر شعوری طور پہ چیزوں کے اوپر یقین کر لیا جاتا ہے اور اس یقین کی بنیاد کے اوپر ہی اپنی ساری زندگی ایک خاص مذہب, ایک خاص عقیدے کے ساتھ گزار دی جاتی ہے. ایک طرف یہ لوگ ہیں, ان کو ہم کامیاب سمجھتے ہیں. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو غلط راستے کا انتخاب کرتے ہیں لوگوں کے پیچھے لگ کے. تقریباً عمل کے اندر دونوں ایک جیسے ہیں, نہ انہوں نے شعور استعمال کیا نہ انہوں نے استعمال کیا. ایک کو ہم اچھا کہتے ہیں, ایک کو ہم برا کہتے ہیں, ایک کو ہم کامیاب کہتے ہیں, دوسرے کو ناکام کہتے ہیں. اس کی کیا وجہ؟ دونوں میں بڑا فرق ہے. پہلی بات, جو دوسرا گروہ ہے ہم اس پر پہلے بات کر لیتے ہیں. قرآن مجید نے یہ اس کو بالکل واضح طور پہ بیان کر دیا کہ یہ جو گروہ ہے نا برائی کے راستے پر, قرآن کہتا ہے کہ بھئی ان کے جو سردار جن کے پیچھے یہ دنیا میں چلے ہوں گے وہ ان سے کہیں گے کہ بھئی اگر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے تھے تو پہلے سے ہی آپ کے اندر اس کا رجحان تھا. یعنی اگر ہم نے آپ کو گمراہ کیا تو ایسا نہیں کہ ہم نے گمراہ کیا تو آپ بڑے پارسا تھے, بلکہ تمہاری طبیعت ایسی تھی پہلے, بلکہ تمہاری تربیت اور طبیعت اور تمہارا اپنا ماحول تم نے ایسا بنا رکھا تھا کہ تمہارا خود رجحان برائی کی طرف ہو گیا. یعنی ہم نے کوئی تمہیں یہ نہیں کہ تم بڑے پاکیزہ, بڑے تم زاہد عابد تھے تو ہم نے تم کو کھینچ کر برائی کی طرف متوجہ کر لیا. نہیں, تم آئے اسی لیے تھے کہ تمہارے مفادات, تمہارے منفعت اور تمہاری سوچ اسی طرح کی تھی, تو لہٰذا تم ہمارے ساتھ شامل ہو گئے. تو لہٰذا ایک تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. دوسرا جو آپ نے پہلے گروہ کی بات کی, دیکھیے اس میں اب دو طرح کا جو رویہ ہو جاتا ہے. ایک تو اسلام جس رویے کو پسند کرتا ہے اور جس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے وہ رویہ ہے کنوکشن کا. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ آپ سمجھ کر, آپ جان کر پھر آپ قبول کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے اور اس کی تائید کرتا ہے اور اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. ٹھیک ہے, کہ جو شخص ایمان لاتا ہے, خدا کو مانتا ہے, رسول کو مانتا ہے, قیامت کو مانتا ہے, آخرت کو مانتا ہے, ایمانیات پہ ایمان لاتا ہے, تو وہ تدبر تفکر کے ساتھ, غور و خوض کے ساتھ ان دلائل کی بنیاد پر ایمان لاتا ہے جو دلائل اللہ نے کائنات میں بچھا دیے, پھیلا دیے. اس ایمان کو پسند کیا گیا ہے. یہ جو ایمان ہے نا کہ ہم چونکہ بائی برتھ مسلم ہیں, ہم ایک مسلم خاندان میں پیدا ہوئے, اس کا دعویٰ تو سب کرتے ہیں. یعنی جس نے اپنی عقل کو استعمال نہیں کیا, اپنے شعور کو استعمال نہیں کیا, وہ ہندو معاشرے میں, ہندو خاندان میں پیدا ہو گیا تو وہ یہی کہتا ہے کہ میں ہی سچا ہوں. جو دوسرے خاندان میں پیدا ہو گیا مذہب کے, وہ یہ کہتا ہے کہ میں سچا ہوں. تو ہماری ان کے ساتھ کیا انفرادیت ہوگی؟ ہماری انفرادیت اس وقت قائم ہوگی کہ جب ہم جو قبول کریں وہ عقل اور دلیل کے ساتھ, پورے شعور کے ساتھ اس کو قبول کریں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تحسین فرمائی, شعوری ایمان کی, اور جنت میں درجہ بھی فرمایا کہ شعوری ایمان کی بنیاد پر ملے گا انسان کو عطا کیا جائے گا. صحیح.
ناظرین کرام یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. جی امان صاحب، اب اس کے بعد آیت نمبر ہے 150 اور 151 ہم اس کو دیکھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اب واپس اپنی قوم کی طرف آ جاتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ سے کلام کر کے اور جو تختیاں ہیں احکام لے کر آ گئے. اب قرآن کہتا ہے وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، غصہ اور افسوس کے ملے جلے جذبات کے ساتھ آپ اپنی قوم کی طرف لوٹے. قَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي، کہا کہ تم نے میرے بعد بہت ہی بری جانشینی کی. یعنی یہ مخاطب حضرت ہارون کو ہیں، جمع کا صیغہ ہے، یعنی صرف حضرت ہارون علیہ السلام نہیں بلکہ قوم میں جو بڑے لوگ تھے، ذمہ دار، ان کو آپ نے ذمہ دار ٹھہرایا. یعنی وہ جو 70 لوگ جیسے آپ لے کر گئے تھے، تو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اس قوم میں اتنے لوگ تو تھے نا کہ جو سردار تھے، جو بڑے لوگ تھے، آپ نے ان کو ذمہ دار ٹھہرایا تھا. تو ان سے کہا کہ بھئی تم نے تو بہت ہی بری جانشینی کی ہے. اعجلتم امر ربکم، کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے پہلے ہی جلدی کر لی؟ یعنی میں اللہ کے پاس گیا، عبادت کا طریقہ میں نے رب سے سیکھنا تھا، پوچھنا تھا، اس نے مجھے حکم دینا تھا، وہ طریقہ میں نے تمہیں عبادت کا بتانا تھا، تم نے خود ہی عبادت کا طریقہ گھڑ لیا. یعنی اس سے یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ عبادت اللہ کی طرف سے اس کی رہنمائی ہوتی ہے اور وہ اللہ ہی اس کو لازم ٹھہراتا ہے، اس کو فرض کرتا ہے. تو جو عبادت کا طریقہ یا جو عبادت کا حکم رب کی طرف سے آتا ہے بس وہی ہم پر لازم اور فرض ہے، اس کے علاوہ کچھ فرض نہیں ہے، اور ہم اپنی طرف سے بھی عبادت کا کوئی طریقہ گھڑ نہیں سکتے. صحیح، یہ بدعت پھر کہلاتی ہے. تو یہاں پر اسی بات کو بیان کر دیا. فرمایا وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، کہ فرمایا کہ کیا تم نے اپنے رب کے حکم سے پہلے جلدی کر لی اور آپ نے تختیاں ڈال دیں، تختیوں کو یعنی آپ نے ایک طرف رکھ دیا، اور فرمایا اور آپ نے اپنے بھائی کے سر کے بالوں کو آپ نے پکڑ لیا، يَجُرُّهُ إِلَيْكَ، اور پھر آپ نے اپنی طرف اسے کھینچا. ایک مقام پر یہ بھی آتا ہے لا تاخذ بلحیتی ولا براسی، کہ میرے سر اور میرے داڑھی کے بالوں کو اے میرے بھائی مت پکڑو. یبن امہ، اے میرے ماں جائے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ماں کے بیٹے. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون سے خطاب گفتگو بھی کی، اور اس طریقے سے آپ نے اپنے رنج و غصے کا، غم و غصے کا آپ نے اظہار بھی آپ نے کیا. صحیح. اور یہاں پر یہ میں بیان کرتا چلوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے بھی بات کہی جو سردار تھے، بڑے تھے، اور اپنے بھائی سے بھی، چونکہ بھائی ان سب پر بڑے تھے. حضرت ہارون یعنی واضح بات ہے کہ ان کے بعد یعنی وہی اللہ کے نبی اور رسول ہیں، تو ان کی ذمہ داری زیادہ عائد ہوتی تھی. لیکن افسوس یہ ہے کہ تورات نے جو سامری کا کردار ہے وہ حضرت ہارون کا بیان کیا ہے. ہاں، یہی ایک چیز میں نے بھی پڑھ رہا تھا، تو میں پوچھنا ہی چاہ رہا تھا کہ یہ تورات کے اندر تو قصوروار ٹھہرایا گیا ہے حضرت ہارون علیہ السلام کو اس سارے معاملے کا، اور جو مین کریکٹر تھا سامری اس کو بالکل سائڈ پہ کر دیا گیا ہے، اور اس کا ایمج بھی جو ہے نا وہ ایک اچھا ایمج بنا کے دکھایا گیا ہے. یہ کیسے ممکن ہے؟ کیسے وہی ماننے والے اپنے ہی انبیاء کے بارے میں، اپنے ہی رسولوں کے بارے میں خاص طرح کا عقیدہ بنا رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ غلطی ہوتی ہے ان لوگوں سے جو جمع کرنے والے ہیں، جمع کرنے والے تورات کو جمع کرنے والے. تورات مختلف حادثات سے گزری ہے، پھر اس کو بعد میں حافظوں کی بنیاد پر بھی جمع کیا گیا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ قرآن مجید تو محفوظ ہے، اس کی حفاظت ہے، لیکن ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ مفسرین نے کیا کچھ قصوں اور کہانیوں میں بیان کر دیا. تو وہ قصے اور کہانیاں تو قرآن کا حصہ نہیں ہے نا، لیکن یہ ہے کہ گزشتہ جو کتب ہیں ان پر کچھ ایسے حوادث زمانہ اور ایسے حالات گزرے کہ جس بنیاد پر وہ کتابیں ختم ہو گئیں، یا وہ کتابیں ایک طرف جسے ہم کہتے ہیں کہ متروک ہو گئی اور حذف ہو گئی. تو پھر جو لوگ حافظ تھے انہوں نے اپنے حافظے کی بنیاد پر پھر چیزوں کو اکٹھا کیا، تو اس میں پھر یہ اضافہ اور کمی بھی وہاں پر ہمیں نظر آتی ہے. تو لہٰذا حضرت ہارون کی صرف بات نہیں تورات میں، بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بہت کچھ وہاں پر نقل ہے اور بیان ہے. اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کے حوالے سے بھی اور دیگر انبیاء،
اور حضرت جو سب سے پہلے پیغمبر ہیں حضرت آدم کے بعد، ان کا ذکر بھی اسی طریقے سے، حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں بھی اسی طرح ہے، اور کئی انبیاء کے حوالے سے. یعنی اگر آپ بائبل کو شروع سے ہی ابھی آپ پڑھیں گے، جو چیپٹر پیدائش ہے وہاں سے آپ پڑھیں گے، تو اسی میں ہی آپ کو ایسے واقعات نظر آئیں گے کہ جو انبیاء کی عصمت کے خلاف ہیں. اگرچہ علماء تورات و انجیل اس کی توضیح کرتے ہیں اس کی، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بالکل کیٹاگوریکلی جو ایک عام آدمی پڑھے گا، ہم اور آپ پڑھیں گے، تو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے. یعنی ابھی بھی یہ چیزیں موجود ہیں اور اس طرح ہی پڑھی جا رہی ہیں. حالانکہ ایک شعوری جو شخص ہے اس کے ذہن میں تو فوراً چیز آ جاتی ہے کہ یار ایک مقدس ہستی ہے، اس کے بارے میں یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی بات کریں. تو ابھی بھی موجود ہیں یہ ساری چیزیں. دیکھیے، اگر آپ کرائیٹیریا اللہ کی کتاب کو بنائیں گے جیسے قرآن مجید ہے، پھر تو ہم شخصیات کو نہیں دیکھیں گے. یعنی مثال کے طور پر کہ یہ واقعات بیان کرنے والے کون ہیں، آپ کہیں جی فلاں امام نے بیان کیا، اپنی فلاں تفسیر میں بیان کیا. جب تک آپ اس امام کو یا اس راوی کو اپنے لیے حجت بنائیں گے تو پھر آپ ان واقعات کو قبول کر لیں گے، پھر آپ ان واقعات کو نقل بھی کریں گے. لیکن جب آپ معیار اور میزان خدا کی کتاب کو بنائیں گے تو واضح بات ہے کہ پھر خدا کی کتاب کے سامنے تو پھر کسی شخصیت کی کوئی حجت اور کوئی حیثیت نہیں رہتی. تو یہ بنیاد ہے کہ اگر ہم مسلمان اس کو اختیار کریں. آپ اپنے لٹریچر میں آپ دیکھ لیجئے، مثال کے طور پر آج اگر آپ کسی سے بات کریں، آپ کہیں جی قرآن یہ کہتا ہے، اور اس کے مقابل یا حدیث یہ کہتی ہے، اس کے مقابل آپ دیکھیں گے کہ جو رویہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ فلاں عالم نے، فلاں امام نے، فلاں فقیہ نے، فلاں محدث نے یہ لکھ دیا. تو بھائی وہ محدث ہے، فقیہ ہے، وہ مفسر ہے، وہ راوی ہے، وہ عالم ہے، جو بھی ہے، لیکن وہ ایک انسان ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے. ہمارے لیے حجت قرآن اور رسول اللہ کی سنت ہے. یہ حوالے اور یہ رویے تو آج آپ مسلمانوں میں بھی دیکھتے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ قرآن مجید کی حفاظت ہے، اس کا ذمہ خدا نے لیا ہے. تو اس بنیاد پر آج ہمارے لیے ایک میزان قائم ہے کہ جس پہ ہم بات کو پرکھ کر دیکھ سکتے ہیں. لیکن گزشتہ اگر ہم کتب کو دیکھتے ہیں تو وہاں پر اس طرح کا لٹریچر جو ان سا ہے وہ خلط ملط ہوتا چلا گیا، وہ کتابوں میں بھی آج بھی موجود ہے. صحیح. مجھے لگتا ہے ہمیں اس پہ ایک پورا پروگرام کرنا چاہیے، خاص طور پہ تورات اور انجیل، اور اس کو دیکھنا چاہیے کہ کیسی کیسی چیزیں اس کے اندر شامل کی گئی ہیں. اچھا مان صاحب، یہ بھی بتائیے گا مجھے کہ یہ جو ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون کو غصے میں آ کے تھپڑ مارا اور آپ پہ غصہ ہوئے، اور اس طرح سے چیزیں بیان کی جاتی ہیں، ان کی بھی اسی طرح کی حقیقت ہے جیسے ابھی آپ بیان کر رہے ہیں کہ یہ خود شامل کی گئی ہیں؟ دیکھیے، اب یہاں پر جو قرآن مجید بیان کرتا ہے نا، اب وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اپنے بھائی کے بالوں کو پکڑ لیا، يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور پکڑ کر اپنی طرف کھینچا. اور ایک اور مقام پر داڑھی کا بھی ذکر ہو گیا. تو گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھینچا. یعنی یہ کوئی روایت نہیں ہے، یہ تو قرآن مجید میں بیان ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنا ایک مزاج ہے، ایک طبیعت ہے. اور پھر مسئلہ اس وقت کیا درپیش ہے، آپ یہ دیکھیے کہ قوم کہ جس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 سال تبلیغ دعوت دی ہے، توحید کا درس دیا ہے، وہ قوم آنن فانن کچھ ہی وقت کے اندر اندر جو ہے وہ مشرک ہو گئی ہے. اور وہ ایسے حالات سے گزر کے قوم یہاں تک پہنچی اور پھر بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا. تو یہ بہت ہی حساس اور بڑا سینسٹیو مسئلہ تھا کہ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ ریئیکشن دیا، یہ رد عمل دیا. لیکن جب ہم آگے پڑھیں گے آپ دیکھیے کہ پھر اللہ کے نیک بندے کا آگے رویہ کیا ہوتا ہے. وہ رویہ یہ ہے جسے قرآن پاک نے بیان کیا کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے تو ثم یتوبون من قریب، کہ پھر وہ فوراً اللہ کی طرف پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، اللہ سے توبہ مانگتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے. پھر اصل یہ ہے مومن کا رویہ، یہ شان ہے مومنانہ جسے قرآن پاک بیان کرتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کام جو بھی کیا یہ توحید اور شرک کے پس منظر میں آپ نے کیا کہ پوری قوم مشرک ہو گئی. تو یہاں آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا، لیکن فوراً ہی اللہ کی بارگاہ میں اپنے لیے اور اپنے بھائی کے لیے پھر مغفرت کی دعا طلب کرنے لگے. ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید. امان صاحب، ہمارے ناظرین کے کچھ سوالات بھی ہوتے ہیں، ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں. پہلا سوال ہے، پوچھتے ہیں اللہ رب العزت رزاق ہے، تمام مخلوقات کو رزق دینے والا ہے، چاہے انسان ہو یا کوئی جاندار،
تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو انسان اور جاندار بھوک کی وجہ سے مر جاتے ہیں، اللہ رب العزت انہیں رزق کیوں نہیں دیتا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ رزاق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عطا کرنے والا ہے، اللہ کی ان صفات میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صرف رزاق نہیں ہے، وہ حکیم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے، اور وہ صرف رزاق نہیں ہے، وہ علیم بھی ہے۔ اس نے اس کائنات کو بنایا اور پورا ایک سسٹم اس نے تخلیق کیا ہے۔ قرآن مجید نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ رزق اللہ نے اس کائنات میں جو مخلوق پیدا کی اس کے رزق کو اللہ نے یہاں پر پیدا کیا، ٹھیک ہے، اور انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رزق کی تقسیم کا پورا ایک طریقہ سمجھایا۔ وہ عدل پر مبنی ہونا چاہیے، وہ انصاف پر مبنی ہونا چاہیے، وہ ایثار پر مبنی ہونا چاہیے، وہ قربانی پر مبنی ہونا چاہیے، وہ اس بات پر مبنی ہونا چاہیے کہ فقط انسان اپنے نفس کا غلام بن کر نہ رہے۔ اللہ نے 1,24,000 کم و بیش پیغمبر بھیجے، اس میں یہ ہدایت انسان کو اللہ نے مہیا کی، دستیاب کی، اور پھر اس کے ساتھ اللہ نے جو انسان کو عقل دی، انسان کو شعور دیا، خیر و شر کا شعور دیا، یہ شعور بھی اسی بنیاد پر ہے کہ انسان کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے۔ تو رزق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کوئی درخت سے یا آسمان سے پھینک کر رزق انسان کی گود میں ڈال دیتا ہے، بلکہ رزق دینے سے مراد یہ کہ اللہ نے اس کائنات میں رزق کے سارے وسائل اور سارے جسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ذخائر اور ریسورسز سارے اللہ نے اس دنیا میں پیدا کر دیے۔ اب اس کی جو تقسیم ہے وہ انسان کے سپرد ہے۔ انسان کو اللہ نے ارادہ اور اختیار کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو لہٰذا پھر یہ ذمہ داری انسانوں کی بن جاتی ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کرے۔ جو خدا کی زمین ہے، خدا کا دیا ہوا رزق ہے، وہ منصفانہ تقسیم کے ساتھ لے کر ساری مخلوق کو سے فیضیاب ہونے کے مواقع مہیا کریں۔ ٹھیک، یعنی ایک جی اب آپ نے بتایا کہ تقسیم بے شک اللہ کی طرف سے ہے، لیکن ہم انسان بھی تو اس میں کچھ کردار ادا کرتے ہیں، جیسے کہ بہت ساری ایسی مخلوقات ہیں جن کا دار و مدار درختوں کے اوپر ہے، اور یا پھر ایک ویران سا جنگل ہوتا تھا، آپ لاہور کو ہی دیکھ لیں، کافی جگہ کھلی آباد تھی، اب تو بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے۔ تو ایسی بہت ساری مخلوقات تھیں، بہت سارے پرندے تھے جن کی آپ جو موجود تھے اور اب آج کے وقت میں وہ بالکل موجود نسل باقی نہیں ہے، بالکل۔ اور ایسے بھی لوگوں کو معلوم ہے کہ یہاں پہ درخت ہے اور اس کے اوپر ایک گھر بنا ہوا ہے، کوئی پرندہ رہ رہا ہے، اگر ہم اس کو گرائیں گے تو اس کی نسل ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ظلم ہو رہا ہے، اس کے بارے میں اگر آپ کچھ۔ اس کے لیے بنیادی بات جو ہے نا، وہ انسانوں کو شعور اس کا ہو۔ ہمارے ہاں جو آج جو بات آپ کہہ رہے ہیں، اگر آپ تھوڑا سا باہر نکلیں دیکھیں تو آپ جانیں گے کہ اکثریت کو ان باتوں کا شعور نہیں ہے۔ اب یورپ کے جس نے انڈسٹریل ٹائم کی بنیاد رکھی، پھر اس کے بعد آج کا دور، آپ دیکھیے کہ وہ بھی اب اس طرف پلٹ رہا ہے، یورپ بھی، کہ تاکہ گرینری ہو، فارم ہاؤسز بنائے جائیں، اس طرح کا ماحول کیا جائے کہ جس میں جو یہ چرند پرند ہیں یا اللہ کی دیگر مخلوق ہے یہ واپس پلٹے۔ ہمیں اس بات کا شعور دیا جائے تو پھر یہ معاملات حل ہو سکتے ہیں۔ باقی آپ دیکھیے قرآن مجید جب ہم پڑھتے ہیں، اللہ نے جو جنت کا تصور دیا ہے وہ ایسا تصور ہے، وہ کوئی ٹیکنالوجی کا تصور نہیں ہے، کوئی سائنس کا تصور نہیں ہے، کوئی جہازوں کا تصور نہیں ہے، وہ سارا تصور گرینری کا تصور ہے، جنگلات کا تصور ہے، وہ سارا تصور قدرتی اشیاء پر مبنی، قدرتی نعمتوں پر مبنی تصور ہے۔ تو لہٰذا قرآن مجید بھی اسی چیز کو ہی سپورٹ کرتا ہے اور اسی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے، اور یہ وہ چیزیں میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو پرماننٹ ہیں، ہمیشہ کے لیے ہیں۔ یہ جو کچھ ہم استعمال کر رہے ہیں یہ عارضی چیزیں ہیں، یعنی پھل ہیں، پھول ہیں، سبزیاں ہیں، یہ سب کچھ یہ مستقل چیزیں ہیں، یہ ہمیشہ چلنی ہیں۔ لیکن جو ہم چیز اس وقت استعمال کر رہے ہیں یہ چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی چلی جاتی ہیں، ٹیکنالوجی ہے یہ تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے۔ میں یہاں پہ ایک نقطہ بیان کرتا چلوں کہ اس بات کا شعور جس طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، مسلم سائنسدانوں کو، مسلم حکماء کو اس کا اندازہ شروع میں تھا، اس لیے انہوں نے بہت کچھ ایسا تھا کہ جو ماحولیات کو خراب کرنے والی چیزیں تھیں انہوں نے اس کا آغاز نہیں کیا تھا۔ مجھے ایک اپنے ہی دوست ہمارے اسکالر ہیں، وہ مجھے یہ بتا رہے تھے کہ اسپین میں، یعنی جب مسلمان دنیا پہ حکومت کر رہے تھے اس وقت، یہ بجلی کی ایجاد
یہ مسلم سائنسدانوں نے اس وقت کی، لیکن انہوں نے اس ایجاد کو آگے نہیں بڑھایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ایجاد ہے یہ ماحولیات کے لیے نقصان دہ ہے، انسانی جان کے لیے نقصان دہ ہے، اور اس سے جنگلات ختم ہوں گے، باغات ختم ہوں گے، اس سے وہ جو چیز ہمیں قدرت دیتی ہے وہ چیزیں ساری معدوم ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس منصوبے کو بند کر دیا۔ تو یہ اپنے وقت میں لوگوں کو اس چیز کا احساس تھا، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آہستہ آہستہ ہم لوگ اس شعور سے عاری ہوتے چلے گئے، اور آج جو صورت آپ کے سامنے ہے وہ ہے پھر یہ۔ نہیں تو ہمارے صاحب یہ دیکھیں نا کہ جیسے آپ نے مثال دی بجلی کی، تو اس سے پھر اتنی زیادہ ترقی بھی تو ہوئی، زندگی آسان بھی تو ہوئی۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جنہوں نے زندگی کو بالکل آسان کر کے رکھ دیا ہے، کمفرٹ زون میں ہم آ گئے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس دیکھ لیں، ایک طرف کہا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ نقصان دہ ہے، دوسری طرف اس کا اتنا فائدہ ہے کہ وہ بالکل جو ہے نا ایک نئی اس نے دنیا کریٹ کر دی ہے۔ تو اگر ہم صرف ایک طرف اس کی نظر رکھیں، ایک طرف دیکھیں کہ یہ نقصان دہ ہے تو اس لیے اس کا استعمال نہیں کرنا، تو اس طرح تو پھر ہم وہی پتھر والے دور میں اور وہی اس پرانے دور میں رہ جائیں گے، یا ہماری جو کمفرٹ زون ابھی جو ہمیں ملا ہوا ہے یہ تو ختم ہو جائے گا۔ دیکھیے جو ایجاد آتی ہے نا دنیا میں، اس کے فوائد بھی ہوتے ہیں اور نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ اصل جو بات ہے ہم اس کے اس پہلو پر نہیں بات کر رہے کہ اس کو آپ بالکل ختم کر دیتے ہیں، اس پہ بات ہو رہی ہے کہ جو آپ کھو رہے ہیں اس پر آپ توجہ کریں اور اس پر آپ پالیسی بنائیں کہ جو آپ اپنے ہاتھ سے دے رہے ہیں اس کے بدلے میں وہ آپ نہ دیں۔ جس کی طرف یونس صاحب نے اشارہ کیا کہ جیسے باغات ہیں، جیسے چرند پرند ہیں، کہ ہم آبادی بڑھاتے چلے گئے، اور کل ایک پروگرام ٹیلی ویژن پر میں نے آبادی پر بھی کیا، تو میں نے اس میں یہ بتایا کہ یہ کوئی خدا کا حکم نہیں ہے ہم پر کہ ہر صورت میں ہم نے آبادی کو بڑھانا ہے۔ ہم اپنے حالات اور ماحول کے مطابق آبادی کو کنٹرول بھی کر سکتے ہیں۔ ایک حوالہ بھی نہ قرآن سے ملتا ہے نہ ہمیں حدیث سے ملتا ہے کہ جس پر اللہ نے یا اللہ کے رسول نے کہا ہو کہ بھئی آبادی کو کنٹرول کرنا، خاندانی منصوبہ بندی کرنا یہ غلط ہے یا ناجائز ہے، کہیں پر بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ تو لہٰذا یہ وہ اقدامات ہیں جو انسانی عقل پر ہیں اور انسانی مفاد پر ہیں، آپ اس کے مطابق پالیسی بنائیں اور اس کے مطابق چلیں۔ صحیح۔ آپ کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی جی۔ جیسے کہ چائنا کے اندر میں ان کی کچھ تصاویر دیکھ رہا تھا، ویڈیوز، انہوں نے اپنی نیچر کو محفوظ کرنے کے لیے، کچھ جنگلات کو اور فصلوں کو محفوظ کرنے کے لیے اوپر بریجز بنائے، کافی کچھ۔ ہمارے یہاں پہ اگر 8 سے 10 یا 15 سال پیچھے جائیں، کسی بھی علاقے میں جاتے تھے تو ہمیں کافی درختوں کا ایک ہجوم نظر آتا تھا، اور وہ درختوں کے بینیفٹس یہ ہوتے تھے، کبھی خدا نہ خواستہ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو، یا کبھی کوئی سیلاب آتا تھا، کچھ بھی، تو وہ کافی حد تک اس کو روک لیتے تھے۔ آج کے دور کے اندر جیسے کہ حکومت میں محکمہ جنگلات کو بولا ہوا ہے کہ اس پہ کافی کنٹرول کیا جائے درختوں کو کاٹنے پہ، لیکن لوگ کیا کہتے ہیں آج کے دور کے اندر اس کے مڈ کے اندر کچھ چھوٹا سا آگ لگا دیتے ہیں درختوں کے سینٹر میں، وہ آہستہ آہستہ خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ میں یہاں پہ آپ سے ایک سوال ہے، کیا درختوں کے اندر لائف ہوتی ہے؟ کیا ان کی زندگی ہوتی ہے؟ اور اگر واقعی ان کی لائف ہوتی ہے تو وہ اس طرح سے ان کو کاٹنا کہ مطلب ان کو آگ لگا دیا، وہ بچایا آٹومیٹکلی ختم ہوتا ہے اور وہ خود بخود نیچے گر جاتا ہے، اور پھر لوگ اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید نے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کیا ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ مسخر سے مراد یہ ہے کہ انسان اسے اپنی ضرورت کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ یعنی پہلے زمانوں میں آپ کو معلوم ہے کہ لکڑی جلانے کے کام آتی تھی، استعمال کرتے تھے لوگ، کھانا پکاتے تھے تو آگ سیکتے تھے۔ تو یہ انسان بنیادی طور پر اللہ نے بیان کیا کہ اس ساری کائنات کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا، اور انسان کو اللہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے لیے بنایا۔ تو لہٰذا ضرورت کے تحت ایک چیز کا استعمال تو ہو سکتا ہے، لیکن جو یہ ایک ظالمانہ رویہ ہوتا ہے نا کہ جدھر گئے تو تباہ و برباد کر دیا۔ قرآن پاک کہتا ہے وَإِذَا تَوَلَّىٰ سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ يُهْلِكُ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، کہ جب یعنی ایک قوم یا ایک شخص کی سائیکی کو، رویے کو قرآن پاک بیان کرتا ہے کہ جب ان کے پاس اقتدار، حکومت یا کنٹرول ان کے پاس آتا ہے، ایک تو یہ کھیتوں کو، فصلوں کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں، اور دوسرے نسل کو برباد کر دیتے ہیں، ہلاک کر دیتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ یہ بنیادی چیز ہے، اس تصور کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ایک ہے کہ آپ کی ضرورت، آپ اس سے استعمال کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نہیں بہت سی احادیث ہمیں ایسے ملتی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے پیٹوں کو
جانوروں کا قبرستان مت بناؤ ان کے گوشت کا، یعنی خام خواہ اتنا کھانا جانوروں کو ذبح کرنا کہ جس سے ایک درندگی کی بو آئے، ایک ایسا رویہ نظر آئے کہ یار یہ تو بالکل ہی ایسا ہے کہ بے حس قسم کا انسان ہے، یعنی ضرورت بھی نہیں ہے اور کوئی بھوک بھی نہیں ہے، پھر بھی یہ انسانوں کو جانوروں کو ماری جا رہا ہے اور ان کو کھائی جا رہا ہے، پکائی جا رہا ہے۔ تو یہ جو ہمارے ہاں ایک رویہ ہے نا کہ بڑی بڑی دعوتیں اور ان میں جانوروں کا گوشت اور مختلف قسم کا، یہ کوئی پسندیدہ چیز نہیں ہے، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی گئی ضرورت کے مطابق۔ تو اس لیے جو آپ بات کہہ رہے ہیں اس میں ضرورت اپنی جگہ پر ہے، ایک ہے کہ یہ رویہ اختیار کر لینا کہ آپ بالکل آپ اس کی بات کر رہے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، شاید بات میری لمبی ہو رہی ہو، کہ میں دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو، اب جب لوگ کھدائی کر رہے ہیں مثال کے طور پر مزدور، اب وہاں پر آپ کو آثار قدیمہ کے بہت سے وہاں پر نشانیاں آپ کو ملتی ہیں۔ اب ان مزدوروں کو، لوگوں کو اس بات کا شعور ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے کہ جو لاہور میں یا کسی اور جگہ پر یہ دریافت ہو گئی ہے، اور اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، وہ اس کو سیو کریں، پریزرو کریں، بچائیں تاکہ لوگ آ کر دیکھیں۔ سیاحت بڑھتی ہے اس سے، ان کو پتہ ہی نہیں، وہ راستہ بند کر دیں گے، بالکل ہی کلوز کر دیں گے، اوپر مٹی ڈال دیں گے، سڑک بنا دیں گے، وہ بعد میں پتہ چلے گا خدا کے بندو یہ تو وہ چیزیں ہیں کہ جو پریزرو کی جاتی ہیں آنے والی نسلوں کے لیے اور پھر سیاحت کے لیے ہوتی ہیں، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ نہیں شعور، یہی معاملہ ہوتا ہے کہ اگر آپ مغرب یورپ میں آپ جائیں گے، وہاں پر لوگوں کو شعور دیا جاتا ہے، سمجھ دی جاتی ہے، ان کو بتایا جاتا ہے، نالج دیا جاتا ہے، تو پھر قومیں اپنے رویے میں اصلاح کرتی ہیں، پھر ان چیزوں کا خیال کرتی ہیں۔ ناظرین کرام، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے۔ پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید۔ جی یونس صاحب، آپ سوال کریں تھے۔ اچھا سر، میرا ایک سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ یہاں لاہور سے یا کافی علاقوں سے میدان پہاڑوں میں جاتے ہیں، اسلام ہمیں کیا درس دیتا ہے جس کے ہم کسی بھی ایریا میں جائیں اور وہاں پہ جا کے اپنا ایک ہوتا ہے کہ ہماری ایک ٹون ہوتی ہے جس میں ہم ہر الفاظ کے پیچھے ایک گالی نکالتے ہیں، اور وہاں کے جو مقامی لوگ ہوتے ہیں وہ بیچارے بہت معصوم ہوتے ہیں، وہ پھر بھی آگے سے ایک بالکل ہی پیار سا اور ایک اچھا سا رویہ دکھا رہے ہوتے ہیں، ہم وہ لوگ پھر بھی ایک اگینسٹ ان کی بات کے مطلب نکالتے جاتے ہیں یا ان سے مذاق کرتے ہیں۔ اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ کس طرح کسی نئے جگہ پہ جائیں اور کیا الفاظ ہونے چاہیے، کیا طریقہ ہونا چاہیے، کس طرح بات کریں، اس کے بارے میں کائنڈلی پلیز بتائیے۔ اچھا، اب جہاں پہ انسان جاتا ہے اسے آپ دو حصوں میں تقسیم کر لیں۔ ایک تو آپ نے جس طرف اشارہ کیا، ایک وہ کہ جو بالکل نئی تہذیب ہے، نیا ماحول ہے، وہاں پر نیا قانون ہے، ان کی اپنی ریاست ہے، یہ دو جگہیں جدا جدا ہو جاتی ہیں۔ دونوں کے لیے لازم ہے کہ جو بنیادی خوبی انسان کے کردار کی ہوتی ہے، جو بنیاد ہے اصل میں انسان کی شخصیت کی، وہ تو دونوں جگہ لازم اور ضروری ہیں۔ وہ یہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی شخصیت کو کس طرح پروان چڑھاتے ہیں۔ آپ جب کسی سے بات کریں گے تو آپ احترام سے بات کرتے ہیں، آپ اگر بات کرتے ہیں تو اس میں تکبر، آپ کے رویے میں، آپ کے چال چلن میں، اٹھنے بیٹھنے میں، گفتگو میں تکبر نہ ہو۔ یہ چند خوبیاں ہیں کہ جو دونوں جگہوں پر انسان کے اندر ہونی چاہیے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ اب آپ جو بات کر رہے ہیں کہ جو لوگ پہاڑوں پہ رہتے ہیں یا دیہاتوں میں رہتے ہیں، جب وہاں پر جانا ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھیے کہ وہ اتنے تعلیم یافتہ نہیں ہیں لیکن وہ مہذب ہیں۔ بالکل، تو گویا کہ ہم مہذب، ڈگری نہیں ہے لیکن مہذب ہیں۔ ہم تعلیم یافتہ ہیں لیکن ہم مہذب نہیں ہیں۔ ہم متمدن تو ہو سکتے ہیں، یعنی ہم نے 3 پیس سوٹ پہن لیا، ہم اچھی گاڑی ہم نے رکھ لی، ہم نے اپنے آپ کو شیو شوف کر کے اپنے آپ کو سنوار سور کے ہم نے اپنے آپ کو دکھا دیا کہ میں بڑا تعلیم یافتہ ہوں، لیکن ہم متمدن ہو سکتے ہیں لیکن ہم مہذب نہیں ہیں۔ تو لہٰذا اسلام ہمیں تہذیب کی تعلیم دیتا ہے۔ تمدن تو تبدیل ہوتے رہتے ہیں، کسی دور میں لوگ تہبند باندھتے تھے، کبھی شلوار پہن لیتے ہیں، قمیص شلوار پہنتے ہیں، کبھی کوئی سواری استعمال کر لیتے ہیں، یہ تو تمدن سے اس کا تعلق ہوتا ہے۔ اسلام کی تعلیم ہے کہ آپ مہذب بنیں، ایک تو یہ بات ہے۔ باقی لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں، ہم کسی تہذیب میں جاتے ہیں، کسی ملک میں جاتے ہیں تو وہاں پر ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے۔
بنیادی بات وہاں پر یہی ہوتی ہے کہ وہاں جو قانون ہے آپ پر لازم ہے آپ اس کی پابندی کریں، بے شک وہ مسلم ریاست ہے چاہے وہ غیر مسلم ریاست ہے، وہاں کے قانون کی پابندی کرنا یہاں پر لازم اور ضروری ہے۔ باقی جہاں تک کوئی تبلیغ کا معاملہ ہے، اصل تبلیغ آپ کا کردار ہے، آپ کو بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کیا ہوں کیا نہیں ہوں، آپ کا کردار ہے، آپ کا اخلاق ہے۔ آپ کسی دکان پر جاتے ہیں، کسی سے معاملہ کرتے ہیں تو آپ کا کردار بولے گا کہ آپ کیا چیز ہیں، کس مذہب سے، کس دین سے، کس فکر سے آپ کا تعلق ہے۔ تو اس لیے بنیادی طور پر ہم مسلمانوں کو یہ چیز سیکھنی چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غیر مسلم ملک میں ہیں تو ہمیں اس بات کا حق ہے ہم وہاں پر دھوکہ دے سکیں، یہ کون سے مسلمان ہیں؟ تو یہ بالکل غیر اسلامی اور غیر شرعی نقطہ نظر ہے، اسلام اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا۔ آپ کہیں پر بھی ہیں، آپ پر لازم ہے کہ وہاں پر ریاستی قوانین کی آپ پابندی کریں اور اچھے اخلاق اور کردار سے دوسرے کو اپنی طرف متوجہ کریں۔ مجھے یاد آیا کہ آپ کی باتوں سے، الفاظوں سے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ بہت سارے لوگوں نے اس طرح ایمان لے کے آئے تھے کہ آپ کا اخلاق بہت اچھا تھا۔ بالکل ایسے، بالکل۔ اچھا مان صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سفر کیا، بہت زیادہ سفر کیا نا، تجارت کے لیے، پھر اسی طریقے سے لوگوں کو خطوط لکھے تبلیغ اسلام کے لیے، تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی ہمیں یہ چیز سمجھائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی ایسی جگہ پہ جاتے تھے، سفر کرتے تھے، تو آپ کا کردار کیا ہوتا تھا، یا آپ کے اصحاب کا، یا اس طرح سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ تو سفر نہیں کیا آپ نے، اور جو آپ نے خطوط لکھے وہ بحیثیت رسول کے آپ نے خطوط لکھے، اور وہ خطوط بھی آپ نے مدینہ کے زمانے میں یعنی آخری زمانے میں آپ نے خطوط لکھے، تو وہ اتمام حجت تھی، یعنی آپ نے ان تک اللہ کے پیغام کو پہنچایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور یہ میرا فریضہ ذمہ داری ہے کہ میں تمہیں آگاہ کر دوں اللہ کے دین سے اور اللہ کے اس آخری پیغام سے۔ تو آپ کے زیادہ جو اسفار ہیں وہ ہمیں نہیں ملتے۔ پہلے آپ نے جو سفر کیے کہ جب آپ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا مال لے کر آپ کو گئے، تو یہ ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ آپ نے واضح طور پر لوگوں کو یہ کہا کہ دیکھو جو مال ہے یہ تمہارے سامنے ہے، میں اس حوالے سے کوئی ایگزیجریشن نہیں کروں گا، کوئی مبالغہ آرائی نہیں کروں گا، اور کچھ نہ چھپاؤں گا اور نہ کوئی خام خواہ کسی چیز کی کوالٹی کو بیان کروں گا، جو کچھ ہے وہ تمہارے سامنے ہے۔ یہ بھی تو اخلاقی اقدار کی انتہا ہے نا۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ واپسی جب آپ آ گئے تو حضرت خدیجہ نے جو اپنا غلام یا ملازم ساتھ بھیجا تھا، تو اس نے آ کر رسول اللہ کے اس اخلاق کی اور تجارت کے بارے میں آ کر جب بتایا، بڑا متاثر ہوا، تو یہاں سے پھر حضرت خدیجہ متاثر ہو کر پھر پیغام نکاح جو ہے وہ آپ کو پھر بھیجا گیا تھا۔ مولانا صاحب آج کے حدیث مبارک کا بیان کیجیے گا۔ آج کی حدیث بہت ہی خوبصورت اور ہمارے لیے اس میں بہت سبق ہے۔ تنہائی کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 7 لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنا سایہ عطا کرے گا اس دن جس دن کسی کا سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہوگا، فرمایا کہ جو تنہائی میں ہے اور تنہائی میں جب وہ بیٹھتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تنہائی کو، خلوت کو پاک کرنا، پاک رکھنا یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے۔ دوسروں کے سامنے انسان شرم بھی کرتا ہے، ہچکچاتا بھی ہے، لیکن تنہائی میں کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا ہوتا تو وہ بڑے سے بڑا غلط اور بڑے سے بڑا گناہ بھی کر ڈالتا ہے۔ لیکن رسول اللہ نے فرمایا کہ جو اپنی تنہائی کو پاک اور صاف رکھتا ہے اور تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روتا ہے تو فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اپنے تخت کا سایہ اس کو عطا کرے گا۔ ناظرین کرام، اس دعا کے ساتھ اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے۔ اللہ رب العزت حسن کلام اور تاثیر کلام عطا فرمائے، ہماری زبان کی گروں کو کھول دے اور سننے والوں تک خیر کا پیغام پہنچے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔